اللہ ताला के बबरकत नाम से इब्तिदा है जो दिलों के राजों से खूब वाकिफ़ है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम ऑनेस्ट जी ए स्टोरीज़। दोस्तों, हज़रत लुकमान हकीम का बेटा जब तिजारत के लिए जाने लगा तो लुकमान हकीम के पास आया और आपसे इजाज़त मांगने लगा। हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा, जब तुम यहाँ से जाओगे तो रास्ते में तुम एक निहायत सरसब्ज मैदान में पहुँचोगे। इस मैदान में तुम्हें एक पानी की नदी मिलेगी जिसका पानी इंतहाई शफाफ और मीठा होगा, और इस नदी के किनारे में एक बहुत ही पुराना बड़ा दरख्त होगा जिसकी छाँव इंतहाई ठंडी और फरहत बख्श होगी। लेकिन याद रखना कि इस नदी का पानी हरगिज ना पीना और ना ही इस दरख्त के साए के नीचे बैठना। वहीं कहीं उसी दरख्त के नीचे तुम्हें एक नूरानी चेहरे वाला बुजुर्ग बैठा हुआ मिलेगा। उस बुजुर्ग की हर बात मानना, उसको किसी बात पर इनकार ना करना, जैसा वो बुजुर्ग तुम्हें कहे वैसा ही करना। और जब तुम आगे जाओगे तो तुम फलां गांव में पहुंच जाओगे। उस गांव के लोग मुझे अच्छी तरह जानते हैं और मेरे मानने वाले हैं। वो तुम्हारी निहायत इज्जत और तकरीम करेंगे और कुछ दिनों बाद तुम्हें कहेंगे कि हमारे यहाँ एक निहायत मालदार और शरीफ लड़की रहती है। अल्लाह ताला ने उसको इंतहाई हुस्न भी दिया हुआ है, तुम उससे निकाह कर लो। याद रखना कि उस औरत से निकाह मत करना। अगर तुमने उससे निकाह किया तो तुम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। और इसके बाद इससे अगले गांव में एक आदमी रहता है जिसने बहुत अरसा पहले मुझसे कर्ज लिया था और अभी तक वापस नहीं किया। जब इस गांव में जाना तो इस शख्स से मेरा कर्ज वापस लेकर आना। लेकिन याद रखना कि इस मकरूज शख्स के पास रात कभी ना ठहरना, वरना तुम नुकसान उठाओगे। ये तमाम नसीहतें करने के बाद हजरत लुकमान हकीम ने अपने बेटे को कहा कि बेटा, इन बातों को याद रखना और अब मैं तुम्हें अल्लाह के सपुर्द करता हूँ। तुम अल्लाह ताला पर भरोसा करके सफ़र पर चले जाओ। हजरत लुकमान हकीम का बेटा सफ़र पर निकल गया और जब मज़कूरा मैदान में पहुंचा तो इसने देखा कि वहाँ एक शफाफ और शीरीं पानी की नदी बह रही है और इस नदी के पास ही एक पुराना बड़ा दरख्त मौजूद है। नदी का पानी देखकर और ये छाँव देखकर हजरत लुकमान हकीम का बेटा सोचने लगा कि मैं इस नदी से पानी पी लूं और कुछ देर सस्ताने के लिए इस दरख्त की छाँव में बैठ जाऊं। तभी हजरत लुकमान हकीम के इस बेटे को अपने बाप की नसीहत याद आ गई और इसने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। तभी एक बुजुर्ग की आवाज इसके कानों में पड़ी जो इसे कह रहा था कि इतनी धूप की शिद्दत में कहाँ जा रहे हो, आओ कुछ देर इस दरख्त के नीचे बैठ जाओ, इस ठंडी नदी का पानी पियो और कुछ देर आराम कर लो। लेकिन ये लुकमान हकीम का बेटा कहने लगा, नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता क्योंकि मेरे वालिद ने मुझे ऐसा करने से सख्त मना किया है। तभी ये बुजुर्ग कहने लगा, याद करो, तुम्हारे वालिद ने कोई और भी नसीहत की थी। तभी इसको ये याद आ जाता है कि मेरे वालिद ने मुझे कहा था जैसा वो बुजुर्ग कहे तुम बिल्कुल वैसा ही करना। बस यही सोचकर ये इस बुजुर्ग के पास आया और इसके पास आकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद ठंडी छाँव की वजह से ये गहरी नींद में सो गया। जब ये उठा तो इसने देखा कि वहाँ एक मरा हुआ सांप पड़ा है और इसका सर कटा हुआ है। इसने जब बुजुर्ग से हाल हकीकत मालूम किया तो ये बुजुर्ग कहने लगा, जब तुम इस दरख्त के नीचे सो रहे थे तभी ये सांप तुम्हें डसने के लिए नीचे उतर रहा था, लेकिन मैंने अल्लाह के हुक्म से इसको खत्म कर दिया है। अब तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा। इस सांप की सारी हकीकत सुनकर हजरत लुकमान हकीम के बेटे को अपने बाप की पहली नसीहत की वजह मालूम हो गई और ये आगे सफर के लिए तैयार हो गया। तभी ये बुजुर्ग इससे कहने लगा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं भी तुम्हारे साथ सफर पर आ सकता हूँ, हम दोनों मिलकर सफर करेंगे।
تو یہ کہنے لگا، جی حضور، اگر آپ میرے ساتھ سفر پہ آنا چاہیں تو آپ آ سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ بزرگ اور لقمان حکیم کا بیٹا سفر پر روانہ ہو گئے۔ جب یہ دونوں اپنے مطلوبہ گاؤں میں پہنچے تو وہاں لوگوں نے ان سے پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کس لیے آئے ہو؟ تو لقمان حکیم کے بیٹے نے ان کو ساری بات بتا دی کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ اس گاؤں کے سارے لوگ حضرت حکیم لقمان کو اچھی طرح سے جانتے تھے، اس لیے انہوں نے اس بزرگ اور اس نوجوان کو اپنے ہاں ٹھہرنے کی جگہ دی اور خوب خاطر مدارت کی اور نہایت عزت اور تکریم کے ساتھ پیش آئے۔ ہر روز ان کی مہمانداری کرتے۔ ایک دن یہ گاؤں والے ان سے کہنے لگے کہ ہمارے علاقے میں ایک انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت ہے اور ساتھ میں وہ مالدار بھی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لقمان حکیم کے بیٹے ہیں، ان سے شادی کر لیں۔ جیسے ہی گاؤں والوں نے ایک حسین و جمیل اور مالدار عورت سے نکاح کی پیشکش کی تو اس نوجوان کو اپنے باپ کی ہوئی نصیحت یاد آ گئی کہ وہ تمہیں ایک حسین و جمیل اور مالدار عورت سے شادی کرنے کا مشورہ دیں گے، لیکن تم مجھ سے ہرگز شادی نہ کرنا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اس نے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے گاؤں والوں کو انکار کر دیا کہ نہیں، میں اس سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ تبھی یہ بزرگ کہنے لگا، اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ عورت انتہائی حسین و جمیل بھی ہے اور مالدار بھی ہے اور انتہائی شریف اور نیک بھی ہے تو اس سے نکاح کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، تم میری بات مانو اور اس سے نکاح کر لو۔ حضرت لقمان حکیم کا بیٹا ایک بار پھر پریشان ہو گیا۔ پھر اسے اپنے والد کی ہوئی وہ نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جیسا تم سے کہیں ان کی بات مان لینا، ان کا حکم ماننے میں ہی تمہارے لیے بھلائی ہے، اور یہی سوچ کر اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی۔ ان دونوں کا نکاح ہو گیا اور یہ بات اس علاقے میں پھیل گئی۔ تبھی اس گاؤں کا ایک لڑکا اس نوجوان کے پاس آیا اور اسے کہنے لگا، میں حضرت حکیم لقمان کا چاہنے والا ہوں، اس لیے میں تمہاری خیر خواہی مانگتا ہوں اور میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ جس عورت سے تم نے نکاح کیا ہے، یہ عورت تم سے پہلے اپنی شب زفاف میں 9 مردوں کو قتل کر چکی ہے، اس لیے اس سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب تم نے اس سے شادی کی ہے، یہ تمہیں بھی اپنی شب زفاف میں قتل کر دے گی۔ اگر تم اپنی بھلائی اور بہتری چاہتے ہو تو یہاں سے کسی طرح بھاگ جاؤ۔ اس نوجوان کی باتیں سن کر حضرت لقمان حکیم کا بیٹا انتہائی پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا کہ اس وجہ سے میرے والد نے مجھے اس عورت سے نکاح کرنے سے منع کیا تھا، اور یہ پریشانی کی عالم میں اسی بزرگ کے پاس آیا۔ جب اس بزرگ نے دیکھا کہ یہ پریشان نظر آ رہا ہے تو بزرگ اس سے پوچھنے لگا، بیٹا تم کیوں پریشان ہو؟ ایسی کیا وجہ ہو گئی ہے کہ تمہارے چہرے کے رنگ تبدیل ہیں؟ تبھی حضرت حکیم لقمان کا بیٹا ساری بات اس بزرگ کو بتا دیتا ہے کہ کس طرح مجھ سے پہلے میری بیوی 9 شوہروں کو قتل کر چکی ہے اور اب میری باری ہے، میری یہ زندگی کی آخری رات ہے۔ تبھی یہ بزرگ اس کو تسلی دیتے ہوئے کہنے لگے، تو ہرگز پریشان مت ہو، میں تمہیں اس کی ایک تدبیر بتائے دیتا ہوں۔ جب تم اپنی شب زفاف میں اپنی بیوی کے ساتھ کمرے میں جاؤ تو کسی طرح سے بہانہ کر کے ایک بار مجھ تک آ جانا، پھر میں تمہیں اس کا ایک علاج بتاؤں گا۔ جب رات کا وقت ہوا تو حضرت لقمان حکیم کا بیٹا اپنی بیوی کے کمرے میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد یہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے کمرے سے باہر آ گیا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس آ گیا۔ اس بزرگ نے اس نوجوان کو ایک آتش دان دیا اور کہا کہ اپنی بیوی سے جا کر کہنا کہ اس آتش دان کے گرد خود کو برہنہ کر کے اپنی وجود کو اس کی حدت میں سینکے، پھر آگے کا لاہ عمل میں تمہیں بتاؤں گا۔ حضرت لقمان حکیم کے بیٹے نے ایسا ہی کیا اور تھوڑی دیر بعد یہ اپنی بیوی کے پاس آیا
اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا ویسا اپنی بیوی سے کہنے لگا۔ جب اس نے ساری بات پر عمل کروا لیا تو یہ واپس اسی بزرگ کے پاس آیا۔ اس بزرگ نے جب اس آتش دان میں دیکھا تو اس میں 2 سانپوں کے کٹے ہوئے سر موجود تھے۔ ایک وہ سانپ کا سر تھا جو اس نوجوان کو ڈسنے آیا تھا جب یہ نوجوان اس درخت کے نیچے سو رہا تھا، اور دوسرا سر کسی دوسرے سانپ کا تھا۔ تبھی یہ بزرگ اس نوجوان سے کہنے لگا، اب کام ہو گیا ہے، اب تم بے فکر ہو کر اپنی بیوی کے پاس جاؤ، اب اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ حضرت لقمان حکیم کا بیٹا اپنی بیوی کے پاس آیا، پوری رات اپنی بیوی کے کمرے میں گزاری، صبح کو صحیح سلامت واپس گاؤں والوں کے پاس آیا۔ گاؤں والے حضرت حکیم لقمان کے بیٹے کو اس طرح زندہ اور صحیح سلامت دیکھ کر انتہائی خوش ہوئے۔ کچھ دن وہاں رہنے کے بعد یہ بزرگ اور حضرت حکیم لقمان کا بیٹا آگے چلے گئے، کیونکہ اس نے اپنے والد کا قرض لینا تھا۔ جب یہ دونوں حضرات اس قرضدار کے پاس گئے تو یہ مقروض کہنے لگا، ضرور میں آپ کو اپنا قرض واپس کر دوں گا، لیکن پہلے آپ ہمارے مہمان ہیں، آج کی رات آپ یہیں رہیے، کل صبح کو قرض کی رقم لے کر واپس چلے جانا۔ تبھی حضرت حکیم لقمان کے بیٹے کو اپنے والد کی آخری نصیحت یاد آ گئی کہ اس مقروض شخص کے پاس کبھی بھی رات نہ گزارنا، ورنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ اور اسی نصیحت پر عمل کرتے ہوئے اس نے اس مقروض شخص کو رات گزارنے سے انکار کر دیا کہ میں یہاں ہرگز رات نہیں گزار سکتا۔ جب اس بزرگ نے یہ بات سنی تو یہ کہنے لگا، اگر یہ ہمیں رات رہنے کے لیے اتنے پیار سے پیشکش کر رہا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ رات گزارنی چاہیے، اگلے دن ہم اپنا قرض لے کر واپس چلے جائیں گے۔ اب چونکہ حضرت حکیم لقمان کا بیٹا اس بزرگ کی برکت سے واقف ہو چکا تھا، اس نے بغیر کچھ کہے یہاں رات رہنے کی حامی بھر لی۔ اس مقروض شخص نے اس بزرگ اور اس نوجوان کو دریا کے کنارے بنی ہوئی ایک جھونپڑی میں سلا دیا۔ جب رات کا وقت ہوا تو دریا کا پانی جھونپڑی کے اندر داخل ہونے لگا۔ تبھی اس بزرگ نے اس نوجوان کو اٹھایا اور یہ اس جھونپڑی سے باہر نکل آئے۔ اسی طرح اس نوجوان اور اس بزرگ نے اپنی رات وہیں باہر گزاری۔ اس مقروض شخص نے تو ان دونوں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کی اور یہ دونوں صحیح سلامت رہے۔ اگلے دن اس مقروض نے ان کو قرض کی رقم ادا کر دی اور یہ دونوں قرض کی رقم لے کر واپس آ گئے۔ واپسی پر جب یہ دونوں اس ندی کے قریب پہنچے جہاں سے یہ بزرگ اس نوجوان کے ساتھ سفر کے لیے آیا تھا، وہاں پہنچ کر یہ بزرگ اس نوجوان سے کہنے لگا، تم نے اتنے دن میرے ساتھ گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو اس نوجوان نے اس بزرگ کی انتہائی تعریف کی اور کہنے لگا، آپ کی برکت کی وجہ سے میں آج زندہ ہوں، اور آپ ہی کی وجہ سے میں نے سفر کی مشکلات اتنی آسانی سے پار کی ہیں کہ مجھے ذرا بھر بھی نقصان نہیں ہوا۔ اور ساتھ میں یہ کہنے لگا کہ میں نے جو تجارت کی ہے اور اس میں سے جو مجھے منافع ہوا ہے، اس میں سے میں آدھا حصہ آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ تبھی اس بزرگ نے بتایا کہ میں کوئی انسان نہیں ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری حفاظت کے لیے بھیجا تھا۔ مجھے دنیا کے مال و دولت کی ہرگز ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارا ہے، تم اسے اپنے گھر لے جاؤ اور اپنی زندگی میں اپنے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، بے شک وہ بڑا ہی کارساز ہے۔ حضرت حکیم لقمان کے بیٹے نے فرشتے کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر میں آ گیا اور ساری بات آ کر اپنے والد حضرت لقمان حکیم کو بتائی، اور حضرت لقمان حکیم نے جب یہ سنا تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میرے بچے کی حفاظت فرمائی۔